बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ज़हमत देने का मकसद वही एक तसलसल है जिसका आगाज़ मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ पीटीआई के कुछ लोगों के लिए कि इनके कुछ चवल वज़ीर हैं। चवल वज़ीर हैं, हाँ, जो चवलें मारते हैं ना, जिनको पता कुछ नहीं होता और बेतुकी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। अली जैदी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर जो बातें वहाँ कहीं और इस अंदाज में कहीं कि जैसे शायद वो कोई बहुत बड़े इंकशाफात कर रहा है, और ये कह के वो बार बार दोहराता रहा, पढ़ता रहा कि ये फ़लाँ JIT में ये लिखा है, और पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत का नाम भी लिया, हमारे और मुख्तलिफ जो दोस्त हैं पार्टी के ओहदेदारान हैं, अरकान असम्बली हैं, उनके नाम लिए। और जब कल मुर्तज़ा वहाब ने, नासिर शाह ने, सोहेल अनवर सयाल ने वो JIT जिसका वो कई महीने से मुतालबा कर रहा था कि इसको पब्लिक किया जाए, वो आपसे शेयर की और आपके सामने उसको पब्लिक करने का ऐलान किया। और पीर के रोज़ वो इंशाअल्लाह ताला फॉर्मली होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी आ जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि आपके मीडिया के कई दोस्तों के पास शायद वो मौजूद थी और आप लोगों ने अपने चैनल्स में उसको चलाया भी है। उस JIT में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का या हमारे किसी भी रुकन असम्बली का नाम नहीं है। अली जैदी ने कोई मनगढ़ंत किस्म के डॉक्यूमेंट्स हवा में लहरा कर असम्बली के ज़रिए पूरी कौम से झूठ बोला और कैरेक्टर असैसिनेशन की, हमारी लीडरशिप की, हमारी पार्टी की, और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मुझे नहीं पता उस पर उसका जवाब क्या है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी शर्म हया होती तो वो पहले तो इस पर माफ़िया मांगता कौम से, अरकान असम्बली से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से और उन तमाम लोगों से जिनके उसने नाम लिए थे। लेकिन ज़ाहिर है कि PTI में अगर शर्म हया होती तो ज़ाहिर मुल्क के हालात नहीं होते। हमें उनसे तवक्को भी नहीं है, वो ढटाई के साथ कोई नया झूठ बोलेंगे। मेरा नाम भी उसने लिया और फिर वो एक रिपोर्ट किसी SP की थी, उसकी बुनियाद पर कहा कि जी मेरे लिए तो ज़्यादा नहीं कहा उसने, फिर मेरे भाई का नाम लिया। मेरा ख्याल है कि मैं वो बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैंने यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी वजाहत के साथ मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी थी। मैंने सूबाई असम्बली में खड़े होकर बात की थी और मैंने स्पीकर साहब से ये गुजारिश की थी कि आप अपोजिशन के मेंबर्स पर एक कमेटी बनाएं जो मुझ पर या मेरे भाई पर लगे हुए इल्ज़ामात की तहकीकात कर लें। अपोजिशन के मेंबर्स पर बनाएं, हमारा कोई मेंबर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, वो तहकीकात कर लें। मैंने CM साहब से भी गुजारिश की थी और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने ये मुतालबा किया था कि उस रिपोर्ट की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो सही हैं कि गलत हैं। अगर सही हैं तो मेरे भाई के खिलाफ FIR क्यों नहीं कटी उस वक्त? आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पुलिस ऑफिसर किसी ऑपरेशनल पोस्ट पे होता है, SHO हो, SSP हो, तो अगर उसे पता चले कि कोई शख्स जुर्म कर रहा है तो उसका काम रिपोर्ट बनाना नहीं है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं बनाता वो। उसका काम यह है कि वो FIR करे और उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करे, उसको गिरफ्तार करे। और यह भी पुलिस के रूल्स में है कि बुज़दिल आदमी पुलिस फोर्स में नहीं होना चाहिए। तो जिस SP ने ये रिपोर्ट बनाई थी या तो झूठी रिपोर्ट है या वो बुज़दिल है। अगर वो बुज़दिल है, उसने इस डर से नहीं बनाई कि जी सईद गनी है, सेनेटर है, उसका भाई है, UC का चेयरमैन है, तो मैं FIR कैसे करूं, मैं कैसे उसको गिरफ्तार करूं? तो इसको पुलिस के डिपार्टमेंट में होना ही नहीं चाहिए। ये पुलिस के लिए मिसफिट है, अनफिट आदमी है ये, उसने ये रिपोर्ट बनाई है। उसकी भी मैं तफसील बता चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि पुलिस ने ज़रूर उसको वेरिफिकेशन में डाला होगा, कुछ किया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने रिटन में भी दरख्वास्त की थी
اور میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ اس وقت جب اے ڈی خواجہ صاحب آئی جی تھے اور یہ رپورٹ جب ایک انگریزی اخبار میں چھپی جس میں میرا نام نہیں تھا، میرے بھائی کا نام نہیں تھا، میں نے اس وقت بھی آئی جی کو خط لکھا تھا کہ یہ میرے علاقے چنیسر گوٹ کے متعلق ایک اخبار میں خبر چھپی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ سیاسی لوگ منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتے ہیں، برائے مہربانی آپ بتائیے وہ کون لوگ ہیں تاکہ ان کے خلاف ہم کارروائی کروا سکیں مل کے۔ یہ میں نے خط لکھا تھا مارچ 2018 میں، اور پھر جب اس پہ کچھ نہیں ہوا تو غالباً اپریل میں نے یا مئی میں نے دوبارہ ریمائنڈر بھیجا اے ڈی خواجہ کو، اور میں نے جب اس سے پہلے اس رپورٹ سے بھی پہلے جب منشیات تھوڑی سی بڑھ گئی تھی علاقے میں تو سلطان خواجہ ڈی آئی جی ایسٹ، مشتاق مہر ایڈیشنل آئی جی کراچی اور سہیل انور سیال وزیر داخلہ، ان تینوں افراد کو میں نے جا کر خود شکایت کی مل کر کہ میرے علاقے میں منشیات کا کام بڑھ گیا اور پولیس آپ کی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ اب ایک طرف میں شکایتیں کر رہا ہوں، ایک طرف میں آئی جی کو خط لکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم سرپرستی کر رہے ہیں منشیات فروشوں کی۔ اور وہاں کا بچہ جانتا ہے، شاید آج بھی میرے گھر کی دیواروں پر کئی جگہوں پہ گولیوں کے نشان موجود ہوں گے، جو وہاں کے مختلف گروہ میرے گھروں پر روزانہ فائرنگ کرتے تھے، رات میں نشانات موجود ہوں گے۔ تو اگر جن لوگوں سے لڑتے رہے، جو فائرنگیں کرتے رہے، جن کی میں شکایتیں کرتا رہا، ان کی سرپرستی کا مجھ پہ الزام لگے تو اس سے بڑا بھونڈا مذاق خیز میں سمجھتا ہوں کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور یہ اس جھوٹے اور چول علی زیدی کو بھی پتہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کروں غیر ذمہ دارانہ جس طرح کی وہ کرتا ہے۔ اس کے متعلق جتنی چیزیں ہیں کچھ آپ کو قادر پٹیل صاحب بتائیں گے اور کچھ میں ظاہر ہے جو مختلف فورمز ہیں اس پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک دن ٹی وی پروگرام میں اسی علی زیدی نے یہ الزام لگایا سندھ حکومت پر کہ جو انڈسٹریز کھل رہی ہیں سندھ حکومت ان سے پیسے لے رہی ہے لوگوں سے۔ میں نے کہا بھائی کوئی ایک آدمی بتا دو کہ جس سے پیسے لیے ہوں، تو اس نے کہا جی سائٹ کے صدر کو بلا لیں، اس کے صدر کو بلا لیں، اس کو صدر کو بلا لیں۔ میں نے بیچ میں صرف اتنا کہا کہ مہربانی کریں ان کو بھی سب کو بلا لیں، ساتھ میں چیئرمین کے پی ٹی کو بھی بلا لیں۔ وہ آگ لگی ہے اس آدمی کو، وہ آگ لگی ہے، مجھے نہیں پتا چیئرمین کے پی ٹی سے کیا ایشو ہے اس کا کہ یہ گالم گلوچ تک اتر آیا، باقی تو کچھ چھوڑی نہیں کسر اس نے کہ میں نے یہ کہا کیونکہ چیئرمین کے پی ٹی کو بلا لیں۔ چیئرمین کے پی ٹی نے کون سی اس کی دم پہ پیر رکھا ہے، اس کے پاس کون سے اس کے راز ہیں جو نام سننے پہ اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے دوبارہ ان کو کہہ رہا ہوں، آپ سچے ہو بقول آپ کے، میں جھوٹا ہوں بقول آپ کے، کسی ٹی وی چینل پہ طے کر لو میرے سامنے بیٹھو، میں جھوٹا ہوں نا میرے سامنے بیٹھو، تم سچے ہو میرے سامنے بیٹھو۔ یہ بھاگتا ہے ہر ٹی وی چینل سے، کہتا ہے سعید غنی جاؤں گا وہ میں نہیں آؤں گا۔ بھائی کیوں؟ میرے سامنے بیٹھ کے الزام لگاؤ نا، میں تمہارے منہ پہ بتاتا ہوں تم نے کیا کیا ہے۔ اس کو تکلیف جو شروع ہوئی مجھ سے وہ جب اس نے کلین کراچی کا ڈرامہ شروع کیا تھا اور میں اس کے ڈرامے کو روزانہ بے نقاب کرتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پیسے بٹورے مختلف اداروں سے اور کراچی کے نالوں سے گند اٹھاتا تھا اور کراچی کے مختلف علاقوں میں پھینک دیتا تھا۔ اس پر میں نے اعتراض کیا، میں اس وقت لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا، وہی اس کو ایک ناراضگی لگی ہوئی ہے، ایک چڑ لگی ہوئی ہے اور وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بہرحال میں اس سے تفصیل سے مزید کر لوں گا، قادر پٹیل صاحب کو جس پہ بات کریں گے، پھر آپ کے جو سوالات ہوں گے اس پہ بات کر لوں گا۔ پھر ابھی لائیو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ سب بھائیوں کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ جیسے کہ سعید نے کہا، میں دہرائی ہوئی بات نہیں دہراؤں گا۔ قومی اسمبلی میں ایک بدتمیزی کا سلسلہ گزشتہ 2 سال سے جاری تھا اور اس کا ہدف ہماری قیادت کو بنایا جاتا تھا۔ تو 1.5 سال تک ہم نے پارلیمانی روایات کو اور اب بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، لیکن گزشتہ کوئی 6 ماہ سے جس زبان میں وہ بات کرتے تھے اس زبان میں جب جواب دینا شروع کیا تو پھر ان کی صفوں میں بے چینی پیدا ہونی شروع ہو گئی، جو اس کے گواہ آپ لوگ سب ہیں۔ پھر یہ اپنے ایک سے ایک پہلوان بیچتے تھے، وہ پٹتا رہا، جو پہلوان بیچتے وہ پٹ جاتا۔ تو اس بار ہوا یہ کہ جب سپلیمنٹری بجٹ
وائنڈ اپ ہو گیا اور اب ووٹنگ ہونی تھی، تو اچانک سے اسپیکر صاحب نے ان موصوف کا مائک کھول دیا اور انہوں نے وہ باتیں کی جو سعید نے بتائی، میں نہیں دہراؤں گا، ہاتھ میں JIT لہراتے رہے، اس کا نام اس کا نام، اور مجھ پر بھی کئی الزامات لگائے۔ ظاہر ہے میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا تھا، اور جب انہوں نے دل بھر کے اپنی باتیں کر لی اور دیس تھمبنگ اپنے ارد گرد لوگوں کو بٹھا کے کرا لی، تو میں نے کہا جی مجھے جواب دینے دیں، ایون پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ جواب دینے دیں، پہلے تو دیا نہیں جا رہا تھا۔ پھر چلیں، جیسے موقع ملا میں کھڑا ہوا، میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا، میرا مائک بند کر دیا گیا۔ یہ وہ بچوں کا کھیل ہے، جب ہارنے لگتے ہیں نا کہتے ہیں ہم نہیں کھیلتے، اب یہ اس پہ آ گئے۔ چلیں اب ان کے الزامات پہ آ جاتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کے علم میں ہوگا، اور شاید یہ پاکستان میں چند ایک واقعات یہ ہوئے ہوں گے، کہ جب میں باہر گیا، مجھے ایک ملیر والی تقریر کے بعد معطل کیا گیا، ظاہر ہے جس کا میں اقرار کرتا ہوں میری غلطی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کیونکہ پارٹی قیادت تھوڑی ناراض تھی، تو میں اس زمانے میں باہر گیا۔ تو جب میں لندن میں تھا تو مجھے ایک خط موصول ہوا پاکستان رینجرز کی طرف سے کہ جی عزیر بلوچ کی تحقیقات ہو رہی ہیں ان سے، اور آپ کی اس سلسلے میں آپ سے بھی باتیں کرنی ہے، جس کو آپ انویسٹیگیشن کا نام لیں، اس کو آپ جو بھی نام لیں، یا سوال و جواب کا نام لیں، یا معلوماتی نشست کا نام دیں، جو بھی تھا۔ تو میں نے ان کو لندن سے ہی اپنے وکیل کے ذریعے یہ درخواست کی کہ آج آپ شام کو یہ خط مجھے دے رہے ہیں اور پرسوں صبح 9 بجے بلا رہے ہیں، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہوگا۔ میں آپ کی اس تحقیقات میں خود شریک ہونا چاہتا ہوں، لہذا مجھے تھوڑا ٹائم بڑھا دیں۔ ان کی مہربانی، انہوں نے ٹائم بڑھا دیا، اور آپ سب گواہ ہیں کہ میں لندن سے آیا، اور جب میرے آنے پہ کئی اسپیکولیشنز بھی ہوئی، لوگوں نے کئی باتیں سوچی سمجھی، من گڑت تھی، میں نے کہا اس وقت خاموش رہنا چاہیے، وقت جو ہے وہ بہترین امین اور جو ہے نا انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اور آج وقت انصاف کر رہا ہے۔ وہ سارے لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے ان کے منہ بند ہو گئے۔ بہرحال 3 روز تک صبح 9 بجے سے شام 7-8 بجے تک میں نے ان انٹرویوز کا سامنا کیا، ان سوال و جوابوں کا سامنا کیا، جو بھی کیوریز تھی، جو بھی الزامات تھے، وہ سب باتیں میں نے پوری ڈیٹیل سے ان کے ساتھ کی۔ آپ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے، مجھے جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی آپ لوگ کور کرتے تھے، اور کچھ دوستوں نے تو اندر کی باتیں بھی، حالانکہ وہ ہوئی نہیں تھی، وہ اپنے انداز میں چلا دی، چلے ان کی بھی مہربانی۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد 2-3 روز کے اس پروسیجر کے بعد مجھے کہا گیا کہ جی آپ جا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ میری غیر موجودگی میں وہ ڈاکٹر عاصم والے کیس کی FIR میں، جس میں MQM کے بھی لوگ تھے اور سب، اس میں میرا نام ڈال دیا گیا تھا۔ وہ کیس ابھی تک سب جوڈیس ہے، اس پہ میں بات کرنا نہیں چاہتا، اس پہ میں بیل پر ہوں، اور اسی میں جیل گیا تھا۔ اچھا، اب جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو ان کو JIT کی فکر ہو گئی، تو چونکہ میں نے کبھی اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی تھی، یہ آفیشیل ڈاکومنٹ تھا، اور مجھے پتا تھا جب میں لندن سے آ سکتا ہوں، لوگ بھاگتے ہیں، آج بھی جہانگیر ترین کہاں ہے، وہ بھاگا ہوا ہے، لوگ بھاگتے ہیں، اور جب میں آیا ہوں اور میں نے سامنے کیا اس چیز کا، تو میرے حساب سے پاکستان میں ایسے شاید 1 یا 2 واقعات ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے میرا کانشس کلیئر تھا اور میں کلیئر ہوا۔ لیکن یہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اپنے جو ہے نا نمبر سکورنگ میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اپنے امیر المومنین کو یہ بتائیں گے کہ جناب وہ آپ کے سارے گھوڑے پٹ رہے تھے، ان کو اوندھے منہ پھینک رہا تھا قادر، تو میں جا کے دیکھو کتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں۔ تو لہذا میں آپ کو بتا دوں، کچھ تفصیلات سعید نے بتائیں، کچھ میں بتاتا ہوں۔ میں اسی حلقے سے منتخب ہوا ہوں جہاں کراچی پورٹ بھی ہے، جہاں PNSC بھی ہے، اور پورا پورٹ ایریا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے، میری پارٹی نے اور میری عوام نے مجھے کیماڑی سے MNA بنایا ہے۔ مجھے ہر وہ چیز پتا ہے، اور اس پر اب ہم پوری طرح کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو منسٹری پورٹ اینڈ شپنگ پہ ایک وائٹ پیپر شائع کر کے دیں گے، باقاعدہ دستاویزات کے ساتھ ایک وائٹ پیپر۔ لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اب جب بھی یہ موصوف بات کریں تو ان سے آپ یہ سوالات ضرور کیجئے گا، میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ وہ جو جس طرح اسپیکر صاحب کا رویہ
غیر مناسب تھا میرا مائک بند کرنا. وہ سمجھے مائک بند کر سکتے ہیں, وہ میری آواز بند نہیں کر سکتے. میں ان کو اسمبلی میں بے نقاب کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, کیونکہ یہ جھوٹ بول بول کر انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کر رہے ہیں. آپ اب ذرا ان سے پوچھئے گا کہ جناب علی, آپ کہتے تھے سور کا گوشت ہم نہیں کھاتے, یا سور کا گوشت نہیں, پورے سور کی بات ہو رہی ہے. اب آ جاؤ, یہ کے پی ٹی یونینز, مختلف یونینز نے نیب کو خط لکھے ہیں. یہ انہی کے مندرجات ہیں. اور سب سے بڑا واقعہ, یہ بہت بڑا سائنسدان بھی ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ چلا تھا کہ کے پی ٹی میں سے گیس نکلی اور 10 لوگ ہمارے حلقے کے دم گھٹنے سے مر گئے. اس نے پہلا اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہاں شراب کی بٹیاں ہیں, اس کے دھوئیں سے یہ لوگ مر گئے. اب یہ بھی عجیب بات ہے, حالانکہ کیماڑی میں نہیں ہے کوئی شراب کی بٹی. اس نے چھاپے بھی لگوائے. پھر اس سائنسدان نے, آئنسٹائن نے, ایک اور تھیوری پیش کی کمشنر کی میٹنگ میں. کہا کیماڑی کی زمین سے گیس نکلتی ہے, اس لیے یہ لوگ مر گئے. یہ آئنسٹائن ہے. اچھا جی, وہ کون سا علاقہ ہے, کہاں سے گیس نکلی, کیوں نکلی؟ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اس کو یہ رپورٹ جمع کرانی. اور اب یہ میٹر چونکہ لوائقین ہائی کورٹ چلے گئے, سب جوڈیش ہو گیا ہے, لہذا یہ سائنسدان اپنی یہ سائنسی رپورٹ وہاں جا کر ضرور جمع کرائیں, کیونکہ لوائقین نے ان پر دعویٰ کر دیا ہے منسٹری پورٹ اینڈ شپنگ پر. ہائی کورٹ میں وہ کیس داخل ہو چکا ہے. ذاتی طور پہ ذرا ان سے یہ آپ پوچھ لیجئے گا کہ آپ ہاسٹریٹی کا نام لے کر, بچت, کفایت شاری, سادگی, اس کا نام لے کر حکومت میں آئے, تو جناب بتائیے سب سے پہلے کہ 24 لاکھ روپے کا آپ نے اپنا الگ سے ایک آفس بنوایا کراچی پورٹ ٹرسٹ میں, جبکہ وہاں بہت سارے کمرے موجود تھے. 20 لاکھ روپے آپ نے اپنے اس گھر پہ رینویشن کرائی جو آج تک آپ کہتے ہیں کہ یہ کرائے کا گھر ہے. آپ مجھے بتائیں کسی کی عقل سلیم میں آتا ہے کہ کرائے کے گھر پہ 20 لاکھ روپے لگوا دیں, اور 20 لاکھ روپے کا وہ کانٹریکٹر ابھی بھی بل لے کے جگہ جگہ گھوم رہا ہے, اس کو پیسوں کی پیمنٹ نہیں ہوئی. ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی کے نام پہ کنٹینر ہے, وہ کرائے کا ہے, کسی کمپنی کا ہے, کہاں سے آیا اور کیوں نہیں جا رہا, یا انہوں نے خریدا ہے, وہ یہ بھی بتائیں. پاکستان میں یونیفارم آفیسر رکھنا صرف چار عہدوں کو الاؤ ہے: صدر, وزیر اعظم, گورنر, وزیر دفاع. ان موصوف نے نیوی کے حاضر سروس افسر کو اپنا اے ڈی سی رکھا ہوا ہے. میرے خیال میں پاکستان نیوی کو بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے. اس کے علاوہ 20 گارڈز, نیوی کے, رینجرز کے, پولیس کے الگ. یہ ہے ان کی کفایت شاری, جس پر یہ کل تک ہم پہ تنقید کرتے تھے. آگے چلیں, انہوں نے ایک ایم او ڈی سائن کیا ہے پورٹ قاسم پہ 2 برتھوں کا, ایل این جی کی. انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس سے اس کی پرمیشن نہیں لی, آج کی تاریخ تک ان کو نہیں ملی ہے. اور سوئی سادرن گیس کی بھی پرمیشن نہیں لی, اور 2 ملین ان سے لے لیے ہیں, ان کے جمع کرا لیے ہیں. یہ بھی ضرور پوچھے گا کہ وداؤٹ پرائر پرمیشن آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں. اعظم صوفی صاحب کو یہ $25,000 کے پیکج پہ کنسلٹنٹ لگانا چاہتے تھے. اب یہ نہیں, ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ اعظم صوفی, ٹبا صاحب اور ایگزون, ہم پوری چین جانتے ہیں کہ اس کا آخری میں فائدہ مند کون ہوگا. اب اہم سب سے بات جس پر کے پی ٹی چیئرمین اور ان کا جھگڑا ہوا, جو صحیح بتانا آپ کو نہیں بتایا انہوں نے. کے پی ٹی اور منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ کو ڈیجیٹلائز کرنے کا ایک کانٹریکٹ $70 ملین کا, $70 ملین. یہ 2 پارٹیز اس میں آئیں. ایک پارٹی نے $12 ملین آفر کیا اور دوسری نے 70. چیئرمین کے پی ٹی اس حق میں تھے کہ 12 والی کو دے دیا جائے, اور وہ 1 سال میں پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہی تھی. یہ موصوف اس حق میں تھے کہ 70 ملین والی کو دے دیا جائے اور وہ 10 سال میں مکمل کریں گے. اس کی وجہ سے یہ جھگڑا بنا. اچھا, انہوں نے ڈائریکٹ فائنانس خیر اپائنٹ کر لیا طریقہ کار بنا کے, اور آپ دیکھیں کہ اگر دال میں کالا کچھ نہیں یا کالی دال نہیں ہے, تو کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی یہ پروجیکٹ اپرووڈ ہی نہیں ہوا, لانچ ہی نہیں ہوا, تو جو دبئی سے ایک فرد لائے گئے اس کی جوائننگ ابھی کے پی ٹی میں نہیں ہوئی تھی. اس کی جوائننگ سے 10 دن پہلے کا ان کا لیٹر موجود ہے کہ اس ای آر پی پروجیکٹ کے پی ڈی یہ صاحب ہوں گے.
یعنی اس کو خاص پلان کے تحت لایا جا رہا تھا. یہ جھگڑے کی وجہ بنی کے پی ٹی چیئرمین کی. وہ یہ سارے قوائف آپ کو کے پی ٹی سے مل جائیں گے. اچھا, یہ موصوف اس سے پہلے بھی اسمبلی کے فلور پہ لگاتار جھوٹ بولتے رہے. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا, میں نے بابا بٹ کی جیٹیوں پہ ان پہ کالنگ اٹینشن ڈالا. انہوں نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں, 3 دن پہلے ہم تو پرمیشن ایشو کر چکے. 10 تاریخ کو اس نے بیان دیا, یعنی 3 دن پہلے یہ پرمیشن ایشو کر چکے ہیں. تو 7 تاریخ ہوئی, جب ہمیں وہ لیٹر ملا تو اس پہ 17 تاریخ درج تھی پارلیمنٹ کے ریکارڈ پہ. یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے. اچھا چلیں جی, 2 سال سے کے پی ٹی میں لیز بند ہے. ویسٹ آف کا 16 نمبر پلاٹ ذرا آپ معلوم کر کے دیکھ لیں کس کو اور کیوں لیز کر کے دیا گیا ہے. 16 نمبر, ویسٹ آف 16 نمبر, مجھے اس کا سب پتا ہے. ذرا آپ پوچھ لیں کس کو اور کیوں دیا گیا ہے. کے پی ٹی ایکٹ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بورڈ کا ممبر وہی بن سکتا ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ پورٹ اینڈ شپنگ سے اس کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو. اس وقت کراچی پورٹ ٹرسٹ کے سارے ممبر کیا اس اہلیت پر پورے اترتے ہیں؟ یہ سوال بھی ضرور پوچھے گا, ورنہ مجھ سے جواب لے لیجئے گا. نام لے کے بتاؤں گا کس کس کا کیا انٹرسٹ ہے اور پورٹ اینڈ شپنگ میں کیا کیا کام کرتا ہے اور کس کا پارٹنر ہے. آگے چلیں جناب. ایک ٹھیکہ پی این ایس سی نے ایک ٹینڈر کر دیا کہ کے پی ٹی کو 2 ٹگ بوٹ کی ضرورت ہے. چیئرمین کے پی ٹی نے اعتراض اٹھایا کہ ٹگ بوٹ کی ضرورت ہمیں ہے تو تم لوگ پی این ایس سی کیوں اس کا ٹینڈر کر رہی ہے. وہ ٹینڈر کینسل ہوا. کے پی ٹی نے ٹینڈر کیا, 2 ٹگ بوٹ خریدے, بورڈ نے اپروو کیے, اوپر بھیجا, ان موصوف نے اس پہ آبجیکشن لگا لیا کیونکہ یہ پی این ایس سی کے ذریعے لینا چاہتے تھے. اور آج تک اسی لیے پی این ایس سی کا کوئی مستقل چیئرمین نہیں لگایا جاتا, عارضی طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, ہر وقت اس کو ٹکی پہ رکھا جاتا ہے. اور یہ جو 2 جہاز خریدے ہیں پی این ایس سی نے, جس پر اس شخص نے فلور آف دی ہاؤس پہ مجھ سے وعدہ کیا کہ اس کی انوائس آپ سے شیئر کروں گا. میں نے کہا کہ یہ جو 2 جہاز آپ نے پی این ایس سی کے خریدے ہیں اس پر کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا میں آپ سے انوائس شیئر کروں گا. کئی مہینے ہو گئے, انہوں نے کوئی انوائس شیئر نہیں کی. آگے چلیں. اچھا, اب 14 سے 16 نمبر برتیں یہ پرائیویٹائز کی گئی ہیں, کسی کو دی گئی ہیں. ذرا معلومات کر لیں کس کو دی گئی ہیں, کس کا بھائی اس سے مستفید ہوا, کوئی بورڈ کا ممبر ہوا, کسی بورڈ کی کمپنی ہوئی, بورڈ ممبر کے کمپنی کی, بورڈ ممبر کا کوئی کمپنی تھی وہ مستفید ہوئی. یہ ذرا یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, پوری برتیں ہیں 14 سے 17 نمبر تک یہ برتیں پرائیویٹائز کی گئیں. اچھا جی, آگے چلیں. اب جو کلین کراچی کا تو سعید نے بتا دیا. یہ وہ لیٹر ہے جس کے ذریعے ہر ایک اینٹیٹی کو کہا گیا ہے کیا کوئی 2.5 کروڑ جمع. اچھا, یہ بھی نہیں کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ حصہ لیجئے. یہ حکم نامہ ہے کہ کروڑوں روپے دو, اور اس طرح سب سے لیے گئے ہیں. کراچی کو صاف کرنا ہے, یہ ایس اے پی ٹی کو دیا گیا ہے, ڈیپ سی پورٹ کو. اسی طرح کے آئی سی ٹی, پی آئی سی ٹی, پورٹ قاسم, کے پی ٹی, ان سب سے زبردستی کروڑوں روپے لیے گئے اور اس کا کوئی آڈٹ آج تک نہیں ہوا. کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی رقم جو تقریباً 1 ارب کو ٹچ کر رہی ہے یہ کہاں گئی, کس کے ذریعے ٹھیکے ہوئے, کون سے رول فالو ہوئے, مشینری کہاں سے آئی, کس کو پیسے دیے گئے. نو آڈٹ. آگے چلیں جناب. اب ایگزیبیشنز بھی ہوئیں کے پی ٹی میں, اور کے پی ٹی نے اس کو فنڈنگ کی. وہ کس این جی او نے کرائیں, وہ کیوں ہوئی, میں یہاں رک جاتا ہوں. ہماری روایت میں خواتین کا نام لینا نہیں آتا, اور اگر ضد کی گئی, ڈیمانڈ رکھی گئی تو شاید ہمارے منہ سے بھی نکل جائے, ورنہ میں چاہوں گا کہ نہ ہو تو بہتر ہے, کیونکہ پھر اچھا نہیں لگتا. ان کو ضرور لگتا ہوگا, ہمیں اچھا نہیں لگے گا. اچھا, آگے چلیں. انہوں نے 2 بل پیش کیے جس کو میں ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹی میں نے روکا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ کہ کیبنٹ کا لفظ استعمال کیا جائے گا, گورنمنٹ نہیں کیبنٹ ہوگی. ان صاحب نے پورٹ قاسم اور کے پی ٹی کے 2 بل موو کیے ہیں کہ گورنمنٹ بھی نہیں, کیبنٹ بھی نہیں, کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کو کر سکتی ہے. یہ بل مجھے پاس کر کے دو. اور آپ کو میں ابھی سے پیشگی اطلاع دے رہا ہوں
کہ KPT ایکٹ میں ترمیم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو آرڈیننس، تاکہ ان موصوف کے ہاتھ مزید کھل جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ یہ آپ کو میں پیشگی اطلاع دے رہا ہوں. اب ان ساری چیزوں کا میں نے ایک ایک کر کے جو ذکر کیا ہے آپ سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ آڈٹ رپورٹ ہے، فورینزک آڈٹ رپورٹ، یہ وائٹ پیپر میں آئے گی، اور اس میں ہوش ربا اربوں روپے کی کرپشن ہے، خربوں پہ جا رہی ہے، اربوں کو کراس کر رہی ہے. یہ میں آپ کو وائٹ پیپر میں دوں گا. جب نیب اور FIA نے ان کو لیٹر بھجوائے تو یہ دیکھیے موصوف کہاں بیٹھے ہیں اور کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ چیئرمین نیب کے پاس بیٹھے ہیں کہ خدا کے واسطے ابھی کیا چیئرمین نیب اپوزیشن کے کسی ممبر سے ملے گا اس طرح؟ ہاں، یہ نیب کے لیٹرز کے بعد یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنی رکوائی ہوئی ہیں ساری. لیکن ہم جی بلیک اینڈ وائٹ، آپ اس کو کتنی بار بھی دیکھیں، یہ آدمی بلیک اینڈ وائٹ میں ہی دیکھے گا آپ کو. یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ اب کیا چیئرمین نیب ہم سے ملے گا؟ کسی اور سے ملے گا؟ نہیں. اس کے پیچھے سارے نیب کے وہ ہیں، میرے پاس دستاویزات ہیں جو مختلف تحقیقات چل رہی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ اتنی لمبی بات ہو جائے گی کہ ہم اس کو وائٹ پیپر کی صورت میں آپ کو دیں گے. تو اربوں خربوں کے اس کھیل میں جہاں پر کوئی چیز بھی حرام و حلال، تو کہتے ہیں جی سور کا گوشت ہم نہیں کھاتے. بھائی ہم گوشت سور پورے کی بات کرو. تو اور پھر جب KPT چیئرمین کو انہوں نے ہٹایا، irregularities آف KPT، اصل میں مسئلہ یہ $70 ملین کٹا. تو جب وہ کورٹ گئے اور کورٹ نے کھچائی کی، تو نہ صرف موصوف نے اپنی درخواست واپس لی، اس کو پتا تھا یہ ریورس ہوگی انکوائری. تو اب یہ میری اطلاعات کے مطابق ناک سے لکیر کھینچنے کو تیار ہے کہ میری دوستی کرا دی جائے، لیکن سامنے والا نہیں مان رہا. تو یہ اربوں ڈالر کے چکر تھے جس کے پیچھے یہ ہٹائے اور لگائے جا رہے تھے لوگ، اور کورٹ نے جس کو ایسا فیصلہ دیا کہ تاریخی تھا. اور جہاں پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے موقف کو. اور یاد رکھیے آخری بات کہ KPT از آٹونومس باڈی، کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، اس میں یہ وزیر بار بار بے جا مداخلت کرتا ہے جو کہ بالکل بھی جائز نہیں، اور اب ایک آرڈیننس کا اجرا کرانے والا ہے. اب اس کی جائٹیاں اس کے کہنے پر تو ہو گئیں پبلک، اس میں نکلا کچھ نہیں. اور میں نے آپ کو سوالات دے دیے ہیں، مہربانی کر کے یہ سارے سوالات یاد رکھیے گا. وائٹ پیپر بھی آپ کو دوں گا اور انشاءاللہ آپ پوچھیے گا بھی اس سے ضرور. اب آپ لوگ جو سوال چاہیں وہ کر سکتے ہیں. سر یہ اب خسرو بختیار کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ وہ جو دوائیں چوری کر گیا وزیر، وہ بھی آج تک وزیر ہے. وہ جو چینی چوری کر گیا اس کے خلاف بھی کوئی مقدمہ نہیں ہوا. BRT کچھ نہیں ہوا، ملم جبا کچھ نہیں ہوا. تو یہ سب کچھ ایک ہی شخص کے ذریعے، یہ ان کی بڑی سائنٹیفک چوری ہے. یہ روزانہ ریاست مدینہ اور ایمانداری کی باتیں کر کر کے اربوں خربوں کے ٹیکے لگاتے ہیں. دوسروں نے کروڑوں کے لگائے ہوں گے، یہ اربوں خربوں کے وہ ٹیکے لگاتے ہیں کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ ہے. اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں بھی نہیں آتا سمجھ میں، ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے اور ہمارے پاس موجود بھی ہے. تو ظاہر ہے وہی کر رہا ہے، وہ اپنے ATMs کو ری پے کر رہا ہے، وہ اپنے ATMs کو ری پے کر رہا ہے. بھائی یہ UC کا الیکشن ہار گیا تھا یا نہیں؟ یار جو UC کا الیکشن ہار جائے اس کو آپ وفاقی وزیر بنا کے ریاست مدینہ بناؤ گے؟ خدا کو مانو. اور میں نے الزام نہیں لگایا، یہ KPT کی یونینز نے خط لکھے ہیں نیب کو، یہ کاغذات میں موجود ہیں. یہ آپ ان سے سوال پوچھیں، میں الزام نہیں لگا رہا، الزامات نہیں ہیں. یہ KPT کی یونینز کے خطوط میں سے میں نے نکالے ہیں. اور وہ چیزیں میں نے موقع محل پہ دیکھی. میں نے بتایا نا 16 نمبر پلاٹ کا ہی پوچھ لیں. آپ نے خود ہی 2 سال سے لیز پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کیسے لیز ہوا وہ؟
اور وہ کس کا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے, اور وہ کتنے کا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. برتھیں کہاں گئی آپ کی؟ ٹگ بورڈز کا کیا ہوا؟ آپ کے جہاز خریدے گئے, یہاں تو جہاز کے جہاز غرق ہو رہے بھائی. باتیں کرتے ہیں جھوٹے کاغذ لہرا کے. آپ نے غور نہیں کیا. میں نے ذکر بھی اس میں کر گیا ان کا. میں نے کہا کیپیٹی ایکٹ صاف کہتا ہے کہ وہ کوئی شخص بورڈ کا ممبر نہیں بن سکتا جس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ کراچی پورٹنگ شپنگ سے پیسوں کا انٹرسٹ ہو, کاروبار کا انٹرسٹ ہو. یہ 14 سے 17 نمبر کی برتھوں کے پیچھے جائیں تو بھی مل جائیں گے آپ کو. علامہ, مولوی سارے ان سب چیزوں میں آپ کو مل جائیں گے. یہ 16 نمبر کے پیچھے بھی آپ جائیں تو عالم دین اور مولانا, علامہ, مولوی سب مل جائیں گے آپ کو. سر میرا تو پریولیج موشن بھی بنتا ہے. انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے میرے خلاف الٹی سیدھی باتیں کی ہے اور ہم وائٹ پیپر بھی لا رہے ہیں, انشاءاللہ کارروائی بھی کریں گے. آپ نے یہ جو الزامات لگائے ہیں کہ قومی اسمبلی میں آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا اس پہ بات کرنے کا, تو کیا اسپیکر کے خلاف جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کوئی موو کرنے کے لیے آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی؟ بالکل. اسپیکر صاحب کا رول جو ہے وہ معافی کے ساتھ بہت حد تک جانبدارانہ ہو چکا ہے, اور اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر بھی یہی حرکت کر چکے تھے تو ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی. ہماری اور نون کی قیادت اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ دوبارہ ہم اسپیکر صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موو کریں, کیونکہ وہ بالکل جانبدار ہو چکے ہیں, جس کو اب باقاعدہ آپ لوگ بھی لائیو دیکھتے ہیں. ادا مولوی بیا بن, علامہ بن, سمجھے نا, مولوی گڈ گڈ علامہ بن جو وری وری تقریروں کا نان آستے آستے سب گھنی اندو سو انشاءاللہ. اس بیچارے چھ پدی کا شوروا. آپ نے خود میری وہ اسپیچ دیکھی ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں اور پوری حکومت بھاگ رہی ہے, اور میں کہہ رہا ہوں دیکھو پوری حکومت بھاگ رہی ہے, بھاگو. ان کا تو وزیر اعظم وہ جو مائک شائک رکھتے ہیں نا سارے, اس دن وہ رکھے تو اپوزیشن موجود تھی, خدا کی قسم وہ مائک رکھے رہ گئے, وہ بھاگ گیا. اور جب مجھے بولنے نہیں دیا گیا اور ہم نے واک آؤٹ کیا تو یہ معلوم کر کے کہ اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی تو وہ واپس آیا ہے اور اس نے پھر وہی اپنی ریاست مدینہ والی تقریر بھی جاڑی, پھر مسخرے پن کا بھی مظاہرہ کیا, بلاول صاحب کی بھی نقل کی. ہوتا ان سے کچھ نہیں ہے. اب یہ حکومت سے سرکس میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں ایک میں سے ان کی غیر ذمہ داری کا تو عالم یہ ہے, ایک تو اس کے بعد جھوٹی جی آئی ٹی جو آ گئی تھی جس پہ اس نے بکواس کی اور الٹی سیدھی باتیں کی, اس کی وضاحت آ گئی. دوسرا اس نے کہا کہ بلاول صاحب نے 4 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے. اب اس سے کہیں وہ کاغذ تو دکھاؤ جس میں 4 لاکھ روپے کہاں ہیں, وہ ذرا دکھاتے ہیں 4 لاکھ روپے ٹیکس کہاں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تمام پراپرٹیز, تمام ایسٹس, تمام اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں اور وہ ٹیکس بھی اچھا خاصا دیتے ہیں, 4 لاکھ نہیں دیتے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے شاید 10 سال میں جتنا ٹیکس دیا ہوگا بلاول صاحب نے 1 سال میں دیا ہوگا. تو عمران خان بھائی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے, سیاسی رہنما ہے, اس سے بڑا گھر کسی کا نہیں ہے, اس سے مہنگا گھر کسی کا نہیں ہے, اور کاروبار بھی اس کا کوئی نہیں, اور کاروبار بھی کوئی نہیں. میں ہمیشہ ایک بات پوچھتا ہوں کہ کچھ نہ بتاؤ, عمران کے ٹیکس کی تفصیل نہ بتاؤ, کچھ نہ بتاؤ, عمران خان کا ذریعہ معاش بتا دو. بھائی میرا ٹیکس میں جمع کراتا ہوں نا, میں لکھتا ہوں کہ بھائی یہ کچھ ادھر سے ہے, کچھ ادھر سے ہے, لکھتا ہوں نا, کوئی چیز دکھاتا ہوں گا نا. عمران خان کا اتنا 300 کنال کا گھر ہے, اس کا گیس کا بل ہے, اس کا بجلی کا بل ہے, اس کے نوکر چاکر, اس کے اور خرچے ہیں, ہوتے ہوں گے نا. تو بھائی ذریعہ معاش تو بتا دو. اتنی جو تمہارے پاس اتنے اخراجات ہیں گاڑیوں کے ادھر ادھر کے, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ دوسری میں سمجھتا ہوں, میں ساتھ ساتھ بات کر دوں وہ پھر رہ جائے گی.
دیکھیں میں اس موقع پر یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ جو زیادتی کے الیکٹرک ہیسکو اور سیپکو کر رہی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. عارف نقوی کر رہا ہے. اس میں دیکھیں کرونا کے ماحول میں جب ہر وہ شخص جس کو پازیٹو ہو جاتا ہے کرونا تو اس کو پہلی تاکید کیا کی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لو اور آپ گھر میں بند ہو جاؤ, کمرے میں بند ہو جاؤ. اب جب وہ کمرے میں بند ہو اور 40 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر ہو اور 12 گھنٹے تک بجلی نہ ہو, آپ مجھے بتائیے کہ وہ مریض وہ پیشنٹ کس طرح کمرے میں بند رہ سکتا ہے؟ تو 2 روپے جو اضافہ کیا اس کو بھی یہ کے الیکٹرک ایک تو ویسے بڑا ظلم ہے کہ ان گرمی کے دنوں میں اتنی بڑی لوڈ شیڈنگ, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. کراچی میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے یار, کوئی خدا کا کیا ہے, کوئی ظلم ہے. اور پھر اس پر کراچی کے شہریوں پر دوسری مصیبت کہ کراچی میں جو بجلی پیدا کرنے والا ادارہ ہے کے الیکٹرک, اس کو بجلی مہنگی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. ایک آپ بجلی نہیں دے رہے, دوسرا آپ نے بجلی مہنگی کر دی ہے. یہ وفاقی حکومت ہمیشہ یہ بات ریکارڈ پہ رکھیں کہ جب کے الیکٹرک کی بات آتی تھی یہ کہتے تھے فریال ٹالپور کا شہر ہے, آصف زرداری کا شہر ہے. ہم کہہ کے تھک گئے کہ بھئی ہمارا واسطہ نہیں ہے. وہ ریام خان نے کتاب لکھی تو اس نے کہا کہ ان کے الیکشن کے اخراجات جتنے بھی ہوئے تھے اس کا 2/3 67% جو خرچہ تھا الیکشن کا وہ عارف نقوی صاحب نے اٹھایا تھا, دونوں الیکشن کا. اور عارف نقوی صاحب پر اس وقت جو کیس چل رہا ہے لندن میں, جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو, کہ اس نے امریکن انویسٹرز میں جو بل گیٹس اور میلینا فاؤنڈیشن ہے اس میں وہ بھی متاثرین میں شامل ہے. تو اربوں ڈالر ان کے جو انویسٹ کرنے تھے اس کے اندر گڑبڑ کی ہے اس نے. اب یہ سوچنے کی بات ہے بشیر مومن کو کیوں ہٹایا؟ جو اتنے پیسے ان کے الیکشن کے اخراجات میں ایک شخص نے دیے, اس نے اگر کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے, اور یہ بھی بات ریکارڈ کی ہے کہ جب برطانیہ میں اس کو پکڑا تو اس میں لکھواتے ہیں کوئی ریفرنس کا نمبر کہ آپ کا ریفرنس بتاؤ, نمبر بتاؤ, تو کہتے ہیں جی اس نے عمران خان کا نام لکھا اور عمران خان کا نمبر لکھا کہ ہی از مائی ریفرنس. تو اتنے یقین کے ساتھ ایک آدمی جس نے اربوں ڈالر کا کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے, کوئی انویسٹرز کے پیسے مس یوز کیے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے الیکشن کے اخراجات پہ لگائے ہوئے ہیں, اس آدمی کی کے الیکٹرک ہے. تو ظاہر ہے کہ جب بلینز آف ڈالرز پی ٹی آئی کے الیکشن کمپین پہ خرچے ہوئے ہوں تو وہ کیسے ان سے پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. دوسری ایک بات آپ کو یاد ہوگا جب یہ جعلی اکاؤنٹس والا کیس چلا تو آصف علی زرداری صاحب اور فریال ٹالپور صاحب اس لیے گرفتار ہوئی کہ زرداری گروپ آف کمپنیز کے اکاؤنٹ میں ان سو کالڈ جعلی اکاؤنٹ سے کوئی 3 کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے تھے. ان ٹرانسفرز کو بنیاد بنا کے ان کو گرفتار کر لیا. یہ جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے یہ آپ نے پڑھی ہوگی ضرور, اس میں جہانگیر ترین کی جو شوگر مل ہے اس کے اکاؤنٹس میں سے جو اخراجات ہوئے ہیں اس اخراجات کی فہرست میں الیکشن کے دنوں میں جو پرائیویٹ جیٹ فراہم کرتی ہے کمپنی کرائے پر, اس کو کئی کروڑ روپے ادا کیے گئے جو شوگر کمیشن کی رپورٹ میں ہے. آپ تو کہتے تھے بلاول بھٹو زرداری کا جو ایئر ٹکٹ تھا وہ بھی اس اکاؤنٹ سے آیا تھا. بھائی اگر شوگر کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین نے ناجائز پیسہ بنایا ہے تو ناجائز پیسہ جس پہ خرچ کیا ہے اس سے سوال نہیں ہونا چاہیے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ عمران خان نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, وہ الگ بات ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ میں یہ آیا کہ جہانگیر ترین کی شوگر مل نے جو اخراجات کیے اس کے اندر اس پرائیویٹ کمپنی کو جو کرائے پہ جہاز دیتی ہے اس کو کروڑوں روپے ادائیگی کی گئی الیکشن کے دنوں میں. سوال یہ ہے کہ وہ جہاز کس نے استعمال کیا تھا؟ وہ غلط پیسہ جو پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکالا گیا, جو بقول عمران خان کے شوگر مافیا نے نکالا, اس شوگر مافیا کے کمائے ہوئے پیسے سے عمران خان کی الیکشن کمپین میں جہاز استعمال ہوا ہے, وہ ریکارڈ پر ہے. بلاول بھٹو زرداری کو تو بلا کے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی یہ ٹکٹ کے پیسے اس اکاؤنٹ سے کیسے ہوئے تھے, یہ تمہارے جو پتہ نہیں وہ لانڈری کا جو بل تھا وہ اس اکاؤنٹ سے کیسے ہوا تھا.
ہم پوچھ رہے ہیں کہ کرائے کے جہاز کے پیسے جو اس اکاؤنٹ سے گئے تھے اس کا سوال کیوں نہیں ہوتا وزیر اعظم سے؟ یہ دورہ معیار نیب کا جو ہے وہ نہیں چلے گا. دیکھیں پہلی بات، آپ کے پاس ہے کاپی؟ آپ کے پاس ہے کاپی؟ نہیں، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. جو آفیشیل کاپی ہے نثار مورائی صاحب کی جی آئی ٹی وہ آپ کے پاس ہے؟ آپ اس میں یقین سے کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں لکھی اس میں ہیں؟ دیکھیں نہیں، دیکھیں میں، آپ علی زیدی نہ بنو نا، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں. دیکھو جی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ علی زیدی نے اسمبلی میں ایک لہرائی جی آئی ٹی پڑھ کے سنائی، لہر کے سنائی، ہاں ٹھیک ہے نا، چیک کے سنائی. جب آفیشیل جی آئی ٹی آپ نے دیکھی تو کیا وہ چیزیں اس میں تھیں؟ نہیں ہے. جھوٹ بولا نا اس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیشیل جی آئی ٹی کے علاوہ بھی کوئی ایک فیک ڈاکومنٹ بنا ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ ابھی انتظار کیجئے، پیر کے دن جب فارملی ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر یہ جی آئی ٹی آ جائیں گی، وہ اتھینٹک ہوں گی، وہ فارمل ہوں گی، اس کو آپ نکال لیجئے گا، اس میں جو چیزیں ہوں گی اس کا ہم سے سوال کر لیجئے گا. دیکھیں قانونی حیثیت کی، میں آپ سے ایک منٹ ذرا اس سے پہلے قانونی حیثیت کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں جی آئی ٹی اسی طرح کی ایک تحقیقات ہوتی ہے جس طرح پولیس کسی بھی ملزم سے تحقیقات کرتی ہے. اس میں پولیس کرتی ہے، اس میں مختلف ادارے مل کے کرتے ہیں. لیکن اس جی آئی ٹی کی اصل وقت اس وقت ہوگی جب عدالت اس کے اوپر کوئی فیصلہ سنا دے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا قادر پٹیل، ڈاکٹر عاصم کو 462 ارب روپے کا بتایا تھا نا کہ اس کی پراپرٹی 462 ارب روپے کی، کدھر ہے وہ؟ اگر تو جی آئی ٹی سچی ہے اور جی آئی ٹی میں جو کچھ کہا گیا وہ ٹھیک ہے، پھر تو ڈاکٹر عاصم دنیا کا بہترین آدمی ہے. اس میں ایک اضافہ، اور مجھ پر اس جی آئی ٹی میں ایک الزام ہے کہ میں نے ایک ایسے کرمنل کا علاج کرایا ہے جس نے 31 قتل کیے ہیں، 31 پولیس مقابلے کیے ہیں، اور اس کی عمر ہے 83 سال. اور ابھی بھی جو ہے نا پولیس مقابلے کرتا ہے. اور اس جی آئی ٹی میں یہ بھی لکھا ہے، شاید مجھے اب یاد آ رہا ہے، کہ فریال ٹالپور صاحبہ نے کسی دہشت گرد کا میڈیکل کا جو بل تھا اس میں ڈسکاؤنٹ کرایا اور اس کا بل تھا کوئی 1800 روپے. تو یار مطلب جی، دیکھو میرا ذاتی موقف ہے، یہ حکومت سندھ کا نہیں سمجھ لینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے الیکٹرک کی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی اس کے بعد یہ ساری بربادی شروع ہوئی ہے. کچھ لوگ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے تو لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. لوڈ شیڈنگ بالکل ختم نہیں ہوئی ہے بھائی. اگر کچھ ایسے علاقے، ایسی آبادیاں جہاں سے یہ بل اپنے پورے لے لیتے ہیں وہاں یہ لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے، اور اس علاقے کے حصے کی لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں لے کے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، لوڈ شیڈنگ تو ختم نہیں ہوئی ہے. جس علاقے میں رہتا ہوں 7.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، گرمی سردی کچھ بھی ہر سال ہوتی ہے، پورے سال ہو رہی ہے. تو کہاں سے ختم ہوئی ہے؟ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ پاکستان کے شہریوں کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی بنیاد پر. تو کے الیکٹرک اگر ایک علاقے میں لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے 8 گھنٹے اور ایک علاقے میں نہیں کر رہی ہے تو یہ لوڈ شیڈنگ ختم تو نہیں ہوئی ہے. آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی غریب آدمی بیچارہ یکمشت بل ادا نہیں کر سکتا، وہاں آپ نے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے اور وہاں آج 12-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور لیکن اگر کوئی امیر علاقے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ آپ نے کم کر دی ہے اس لیے کہ آپ کو بل پورے ملتے ہیں، تو یہ پرفارمنس ان کی نہیں ہے. تو کے الیکٹرک کو دوبارہ سے حکومت کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. اور اس کی وجہ ہے، دیکھیں فرق ہے. حکومت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ چلاتی ہے نا، لوگ اگر پانی کا بل نہیں دیتے ہیں تو حکومت پانی ان کا بند نہیں کر سکتی ہے.
اس لیے کہ حکومت کا کام پیسے کمانا نہیں ہے. اگر پانی کی بنیاد پر وہ پیسے کمانا شروع کر دیں گے تو پھر اصول تو یہ جو بل نہیں دیتا اس کو پانی مت دو آپ. اسی طرح بجلی بھی کوئی ایسی سہولت اب نہیں، اب ضرورت ہے آپ کی. بجلی ضرورت ہے، بجلی کے بغیر آپ کا گزارا ممکن نہیں ہے. اس لیے بجلی اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ فراہم کرے گا تو اس کا مقصد کمانا ہوتا ہے کہ مجھے پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، مجھے نقصان تو نہیں ہو رہا. ایسی تمام چیزیں، ایسے تمام ادارے جو لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرتے ہیں وہ سرکار کے پاس ہونے چاہیے تاکہ اس کے پیچھے منافع کمانے کا پہلو نہ ہو. اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ کے الیکٹرک کو دوبارہ حکومت کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے تاکہ کچھ لوگوں کو ریلیف مل سکے. ایک پرائیویٹ بل قومی اسمبلی میں جمع ہے، اگر رفیع اللہ صاحب ہم نے جمع کرایا ہوا ہے جس کو ابھی تک لایا نہیں جا رہا. اس بل میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص پیسے نہیں دیتا تو آپ پورے ایریے کی پی ایم ٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ غلط ہے. صرف آپ اس کی لائن کاٹیں، پورا ایریا آپ اس کو ایک شخص کی سزا دوسروں کو نہیں دی جا سکتی. یہ 1 سال سے پرائیویٹ ممبر بل ہمارا جمع ہے جس کو ابھی تک یہ حکومت نہیں لاتی. کیوں؟ کہ پھر نقصان عارف نقوی کو ہوگا. تھینک یو جی.